अहम खबर से आपको आगाह करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को मजीद किसी केस में गिरफ्तारी से रोक दिया। 31 मई तक तोसी कर दी है। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और स्टेट काउंसिल अदालत आलिया में पेश हुए। इमरान खान की जानिब से वकील बैरिस्टर गौहर अदालत में पेश हुए। अदालत के 17 मई तक इमरान खान को गिरफ्तार न करने के हुक्म के बावजूद दौरान समाअत वफाक की जानिब से अदालत से केसेस की तफसीलात फराहम करने के लिए मोहलत देने की इस्तदा की गई। वफाक ने इस्तदा की है कि कुछ मोहलत दे दें, केसेस की तफसीलात फराहम कर देंगे। अदालत आली ने इस्ता मंजूर करते हुए समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को आज 17 मई तक किसी भी केस में गिरफ्तारी से रोक दिया था। चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अब आज से नहीं, कल से जल्द शुरू करूंगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा गजाला सैफी साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। गजाला सैफी साहिबा, क्या कहेंगी कि आज खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से मजीद रिलीफ मिल गया उनको, और अब उन्होंने कहा है कि कल से वो जल्द से भी शुरू करेंगे? देखिए, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का हक होता है कि वो जल्द से भी करें, घर में भी कर सकते हैं, और इस पे ये एक पर्सनल वेंडेटा नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी के खिलाफ, खास तौर पे एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी जो कि हुकूमत में रह चुकी है और जिसका सरबराह जो है वो न सिर्फ ये कि पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, बल्कि एक इंटरनेशनल फेम का एक शख्स है, उससे भी पहले का। और उसमें अगर हम ये महसूस करते हैं और या हमारे चेयरमैन ये महसूस करते हैं कि जलसे होने चाहिए, तो मेरे ख्याल में इसमें किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बावर करा रही है बार बार, और बार बार हम भी इसको बावर करा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन पार्टी है। हमारा कोई मिलिटेंट विंग कभी नहीं रहा। इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद, इतनी लंबी जद्दोजहद होने के बावजूद, कभी भी किसी जगह भी इमरान खान साहब ने या पार्टी की लीडरशिप ने बंदूक या गोली या किसी किस्म के तसादुम का नहीं कहा। मगर अगर किसी पार्टी के लीडर को जिस तरह से उठाया गया, जिस तरह से अगवा किया गया, जिस तरह से बिला वजह उनके साथ दहशतगर्दी की गई कोर्ट के अहाते के अंदर, तो उनमें से कुछ लोग जरूर ऐसे होते हैं, क्योंकि अवाम जो है वो मुख्तलिफ फुल दिमाग इंसानों का एक मजमुआ होता है, और उनमें से कोई लोग रिएक्ट भी कर सकते हैं अपने बेहतरीन, अपने पसंदीदा लीडर के खिलाफ, किसी भी ऐसे इक़दाम के खिलाफ जो कि गैर कानूनी भी हो और गैर आईनी। अच्छा गजाला सैफी साहिबा, इसमें एक बड़ी अहम बात ये भी है कि माजी में भी बेशतर सियासतदान जो हैं पकड़े भी गए हैं, लेकिन ये रिएक्शन नहीं आया है। चले, एक एहतजाज तो ज़ाहिर जमहूरियत का हुस्न कहा जाता है, लेकिन इस तरह तनसीबात पर हमला करना, खासतौर पर जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस पर हमला करना, ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। देखिए, असल बात यह है कि वहाँ जो गुल्लू भट्ट छोड़े गए उसकी निशानदेही कौन करेगा? मैं किसके हाथ से अपना लहू तराश करूं? तमाम शहर में पहने हुए हैं दस्ताने। जब ये बात आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर, तो उन्हें आइडेंटिफाई करने में कुछ लम्हे लगते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ना जाने कितनी कितनी बड़ी हस्तियों को नामालूम अफराद कत्ल करके चले गए। पिछली हमारी जो है बेनजीर भुट्टो साहिबा का कत्ल हो गया सरेआम, उनकी आज तक कातिल नहीं मिले। इतने बड़े सानहे से हम कौम गुजरी उस वक्त। तो अच्छा, ये बड़ी बहुत अच्छी, देखिए, और मालूम कर लेना कि जी ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं, एक और बात जो आपने मिसाल दी मोहतरमा के हवाले से, वाकई थे कोर कमांडर के घर के अंदर। देखिए, वो तो कोर कमांडर का घर कहलाता रहा, और अब उसके बाद उसको जिना हाउस कहने लग गए। जैसे इत्तेजाज एहसन साहब ने कहा है कि जब तक वो जला नहीं था तब तक तो वो कोर कमांडर हाउस था, और उसके बाद जब वो जला तो उसको जिना हाउस कहना। नहीं, तो कोर कमांडर हाउस ही कह लें चले आप, तो कोर कमांडर हाउस पर 75 साल तारीख में किसी ने भी हमलावर कोई भी नहीं हुआ। अच्छा, एतराफी बयान जो मौजूद है, आलिया हमजा साहिबा की वीडियो मौजूद है, शहरियार आफरीदी साहब की वीडियो मौजूद है कि जीएचक्यू पे हमला करना है हमने, यास्मीन राशिद साहिबा कह रही है जत्था बनाकर जाएंगे कोर कमांडर हाउस, ये सारे तो एविडेंस मौजूद है ना। देखिए, एक होता है कि वहां तक जाएंगे, एहतजाज करेंगे, मगर अंदर जाके जिस तरह से जलाओ घिराओ, अच्छा चले, तवक्कुफ कीजिएगा, आपकी बात मान लेता हूँ। प्लीज बोलने दीजिए मुझे,
کیونکہ آپ مجھے اگر بولنے نہیں دیں گے تو نیریٹو کچھ اور چلا جائے. نہیں میرا مقصد یہ نہیں ہے نیریٹو لینے کے لیے فون کیا آپ کو. ویسے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خان صاحب کو عدالتوں میں آپ مجھے ٹھیک سے سوال کیجئے اور پھر میرے جواب کو سننے تک رکیے. چلیے کمپلیٹ کیجئے اگر آپ آپ. میرے سوال کے جواب کے دوران آپ مجھ سے دوبارہ سوال کوئی اور کریں گے نہ میں اس کے ساتھ صحیح انصاف کر پاؤں گی سوال کے ساتھ. جی کمپلیٹ کیجئے. نہ لوگ جو سن رہے ہیں ان کو صحیح طور پہ موقف سمجھ آ سکے گا. پلیز کمپلیٹ کیجئے گا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سارا جو ملبہ ہے اور سارا جو گناہ ہے, سارا جو سزا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالنے کے بجائے سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا. پاکستان جو ہے وہ ہم سب کا پاکستان ہے. اس کو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ایلینیٹ مت کیجیے خدا کے واسطے. پاکستان کی لیڈرشپ جو کہ ایک بڑی لیڈرشپ ہے عمران خان کے انڈر, اس کو آپ بند کر کے کسی تحریک کو روک نہیں سکتے. آپ نے پہلے بھی یہ کر کے دیکھا ہے, ایسا نہیں ہوا جیسا آپ نے چاہا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر استحکام آئے, ملک کے اندر تمام چیزیں بحال ہو جائیں, لوگ جو ہیں ان کو اس شکنجے سے نکالیے, خدا کے واسطے ریلیز کیجئے لیڈرز کو اور بہترین ماحول کریٹ کیجئے جہاں پہ لوگ بیٹھ کر آپس میں مصالحت کی کوئی بات کر سکیں. پاکستان کو ہم نے سپنے ٹوٹنے سے بچانا ہے. نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی یہ ذمہ داری ہے بلکہ ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ان کو یہ دیتا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے ادارے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر اس قسم کے بیانات دیں کہ اگر 2-3 ججز کو ختم کر دیا جائے تو یہ صحیح ہے؟ یہ کس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں, کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر نے کبھی بھی ایسا, پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے لیڈرز کے لیے کبھی ایسے بیانات نہیں دیے کہ ان کو خدا نخواستہ ختم کر دیں تو اچھا ہوگا. یہ بیانات جو ہیں یہ ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ بیانات جو ہیں یہ ہوا دیتے ہیں ایسے ماحول کو جہاں پر امن اور استحکام ناممکن ہو جائے. پاکستان ایسے لوگوں کا ایک مجموعہ ہے جہاں پر 75 سال میں 65,000 اسکول صرف صوبہ سندھ میں کام نہیں کر رہے, جو گوسٹ اسکولز ہیں, جہاں اسکول ہی نہ ہو, جہاں تعلیم نہ ہو, جہاں لوگوں کو آپ نے ان کی صحیح وسائل ان کو فراہم نہ کیے ہوں اور مہنگائی کی چکی میں پیسا ہوا ہو, وہاں آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ خدا کے واسطے عوام کو چھوڑ دیجئے. یہ ویسے ہی دلتے ہوئے ترستے ہوئے غریب لوگ ہیں, انہیں فراہم کیجئے بہتری ایجوکیشن اور ایسا ماحول جہاں پہ لڑائی دنگا فساد نہ ہو رہا ہو. اچھا دیکھیے, آپ نے جو گفتگو کی میں نے بڑے تحمل سنی ہے. آپ اس سوال سن لیجئے. کرپشن کا کیس 60 ارب کے حوالے سے, القادری ٹرسٹ کے حوالے سے کیس اگر حکومت نے بنایا ہے تو آپ احتجاج حکومت کے خلاف کرنا چاہیے تھا, نہ کہ آرمی تنصیبات پر آپ حملہ کر دیتے. تو یہ لاجک سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کو کہ کرپشن کا کیس ہے. یہ لاجک نہیں سمجھ آئی, ہمیں تو یہ لاجک نہیں سمجھ آئی کہ دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود ڈی چوک کے اندر ایک ہجوم جمع کیا انہوں نے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے آگے کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کے ججز کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں. یہ 144 سپریم کورٹ کے ججز کو اگر دھمکیاں دی گئیں 22 کروڑ عوام کے لیے ہے. یہ دفعہ 144 جو وہ ختم کر دی تھی انہوں نے, وہ رات گئے دفعہ 144 ختم کر دی تھی, اور ججز کو جو دھمکیاں دی گئیں تو ظاہر ججز نے اس پہ ریئیکٹ کرنا ہے, اس کو پیسنے کی کوشش ہے. ججز نے ریکٹ کرنا ہے. اگر توہین عدالت ہوئی ہے تو ججز جانتے ہیں اور حکومت وقت جانتی ہے, لیکن 144 سے ختم کر دی تھی انہوں نے. اور دوسرا, لیکن یہ جو آپ نے اس کا مطلب دفاع کر رہی ہیں آپ جو آرمی تنصیبات پر حملے کیے گئے. دیکھیے, اس میں نے آپ سے کہا کہ اسد عمر صاحب نے بھی بیان دیا جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ اہم تنصیبات کے اوپر جو حملہ کیا گیا, جس طرح سے اوپن کیا گیا, اس میں تحقیقات کی ضرورت ہے اور یہ بھی ضرورت ہے معلوم کرنے کی کہ کون لوگ تھے. اس میں گلو بٹ شامل تھے کیونکہ کور کمانڈر نے, جہاں تک ہمیں پتا ہے, واللہ عالم یہ صحیح بات ہے کہ نہیں, اس کی تصدیق ہونی چاہیے اور کہیں سے ہوئی بھی ہے, مگر بات اصل میں یہ ہے کہ کور کمانڈر نے کیونکہ احکامات اپنے لوگوں کے اوپر گولی چلانے سے انکار کر دیا. نہیں یہ خبر آپ کے پاس صریحاً غلط خبر ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا. آئی ایس پی آر کے اس حوالے سے بیان آ چکا. اب وہ حلہ کس سے بولا ہے
وہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے بولا یا پھر گلو بھٹو نے بولا. اچھا غزالہ صفی صاحب، آج پریس کانفرنس کی وزیر اطلاعات پنجاب نے، انہوں نے کہا جی اب ہمارے پاس انٹیلیجنس کی جو رپورٹ آئی ہیں بہت ہی خطرناک ہیں. 30 سے 40 جو حملہ آور ہیں وہ اس وقت زمان پارک میں موجود ہیں. تو اب زمان پارک میں موجود ہونے کا مطلب تو یہی ہوگا کہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں. دیکھیے ان کے پاس جو شواہد ہیں، دیکھیے کسی کی بھی اس وقت سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو تب تک سیریسلی نہیں لیا جا سکتا جب تک کہ کورٹ میں کیس داخل نہ ہو، اس کی انکوائری نہ ہو، جوڈیشل کمیشن ایک کمیشن فارم کیا جائے یا ایک جے آئی ٹی بنائی جائے جس میں بالکل کلیئر وہ لوگ شامل ہوں جو کہ کسی پارٹی سے وابستہ نہ ہوں، اور وہ کلیئرلی اپنا معلومات کریں، انویسٹیگیٹ کریں، اور اس کے بعد کیس جہاں پہنچتا ہے اس کو یہ. تو آپ لوگوں نے کیا انویسٹیگیٹ کر لیا ہے؟ پہلے اپنے کارکنان کو بے گناہ قرار دے دیا آپ نے. حکومت کے وقت سے آپ مطالبہ کر رہی ہے کہ تفتیش کے بعد فیصلہ کریں، اور آپ لوگوں نے پہلے فیصلہ کر لیا کہ جی ہمارے لوگ نہیں تھے. دیکھیے ہم تو جانتے ہیں ہمارے لوگ نہیں تھے نا، مگر آپ کیسے جانتے ہیں کہ وہ 40 لوگ جو ہیں وہ زمان پارک سے نظر آئے؟ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق شواہد موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، ایویڈنس موجود ہے. آج تک نہ مل پائے، اور وہ لوگ جنہوں نے حلہ بولا وہ آپ کو 2 دن بھی نہیں لگے اور معلومات ہو گئی. اس میں دیکھیے تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر انسان کی جان قیمتی ہے. وہ لوگ جو کہ ملزمان بھی ہوتے ہیں ان کی بھی جان کو بچایا جاتا ہے جب تک کہ کیس جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک. درست ہے آپ کی بات، درست ہے بالکل. بچایا جائے ان کو، اور جب تک ظاہر سزائیں نہ ہو جائیں، جب تک مکمل طور پہ تفتیش نہ ہو جائے. لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہیں اور کال بہت ساری ریکارڈ کی گئی مبینہ طور پر سامنے بھی آئی ہیں جس میں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جی یہاں حملہ کرنا ہے اور وہاں حملہ کرنا ہے. میں نے آپ سے ایک جواب دیا جناب، میں نے آپ سے کہا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کی ضرورت ہوتی ہے، کیس کورٹ میں جانا ضروری ہے، اور وہ جو سویلینز جس میں انوالو ہیں ان کا کورٹ میں کیس جائے گا، نہ کہ ملٹری کورٹ میں. ملٹری کورٹ میں تو وہ لوگوں کا کیس جاتا ہے جو ملٹری کو کے اس میں انوالو ہوتے ہیں. یہاں پر تو یہ کیس جو ہے کورٹ کمانڈر ہاؤس ملٹری ہے کہ سول کورٹ میں جانا چاہیے اور پھر اس کے بعد فیصلہ آئے. اچھا جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے گا، خان صاحب نے بھی کہا ہے آج کہ کبھی کوئی کسی کو پلیٹ میں رکھ کر آزادی نہیں دیتا، اور کل سے میں جلسے شروع کر رہا ہوں. ان حالات میں مناسب لگتا ہے آپ لوگوں کو جلسے جلوس کرنا کہ ایک طرف یہ افراتفری کا عالم ہے، الیکشن بھی نہیں ہوئے، آپ کے لوگوں پر کیسز موجود ہیں اور ایویڈنس اور اس تمام چیزیں ایک طرف رکھ بھی دیں، تو ایسے ماحول میں دوبارہ باہر نکلیں اور لوگوں کو اکٹھا کریں؟ خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے اور بہت سارے دیگر اس وقت جو درپیش ہے چیلنجز پاکستان کو. دیکھیے جلسے جلوس جو ہے وہ ہمارا ایک سیاسی حق ہے، اور جلسے جلوس میں کبھی آپ 26 سال کی ہسٹری نکال لیجیے پاکستان تحریک انصاف کی کہ جلسے جلوس میں گولی تو ہمیں ہی لگی. جلسے جلوس میں ہم نے کب گولی چلائی؟ تو اس لیے جب اپنے لیڈر کو سامنے دیکھیں گے، اب تو ریکارڈ تبدیل کر دیا آپ لوگوں نے. تقویت ملتی ہے اپنے لیڈر کو سامنے دیکھ کر، اور ایسے تمام چیزیں جو دماغ میں خوف پیدا کر رہی ہیں حکومت کے، وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہوگا جب آپ دیکھیں گے ایک بڑا مجمع ہوگا اور لوگ جو ہیں اپنے لیڈر کو سامنے دیکھیں گے اور اس کی بات سنیں گے. اس سے بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ اشتعال کے بجائے بہت ماحول جو ہے وہ بہتری کی طرف آئے گا. میں یہ سمجھتی ہوں، اور یہ ہونے کی اجازت ہونی چاہیے. جہاں سب کو اجازت ہے وہاں اپوزیشن کی تو زیادہ بنتی ہے کہ وہ اپنی غزالہ صاحب آپ پر تو کوئی دباؤ نہیں ہے پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے؟ جی دیکھیے دباؤ جس پر بھی جتنا بھی ہو، جب آپ اپنے دل سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ جو پارٹی آپ نے جوائن کی ہے وہ سچ کی راہ پر ہے. میں نے اس لیے کہا کہ محمود مولوی صاحب چھوڑ گئے آپ کو. اگر کہیں بھی شائبہ ہوا کہ میرے ملک کو استحکام اور میرے ملک کی کسی بھی قیادت کو اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اور انٹرنیشنلی ہم میں پارٹی چھوڑوں گی. مگر جب ایک پارٹی جو ملک کی سالمیت کے لیے کام کر رہی ہو، جس کو کسی سے خوف نہ ہو، جو عوام کا ایک ہجوم جس کے ساتھ ہو، میں اس پارٹی کو چھوڑنے کا سوچ نہیں سکتی فی الحال.
بہت شکریہ غزالہ سیفی صاحبہ ہم سے بات کر رہی تھیں. بڑی اہم یہ خبر تھی جس پر ہم نے غزالہ سیفی صاحبہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہم سے بات کر رہی تھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک.